अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ मिशाल फारूकी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मिशाल FTV। काफ़ी अरसे से मैं अपनी ज़ाती मसरूफियात की बिना पर अपने चैनल पे काफ़ी इनएक्टिव थी, लेकिन अब मेरा कम बैक है, तो आई होप आप लोग मुझे वेलकम करेंगे। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आई हूँ, और वो ये है कि आज मेरी वीडियो कुछ ऐसे लोगों के बारे में है जो ख़ुद तो ज़िंदगी में कभी कुछ अचीव करते नहीं, कभी कुछ हासिल नहीं कर सकते और ना ही वो इतनी सक्सेस कमा सकते हैं, लेकिन अगर कोई उनके सामने सक्सेस कमा रहा हो तो भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी, अगर आपने मेरा थंबनेल देख लिया है तो मेरा बिल्कुल इशारा बाबा जी के भाई मिस्टर रेहान की तरफ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जो भी ये बातें कर रहे हैं, इनकी एक एक बात का जवाब मौजूद है, प्रूफ के साथ। इनकी एक एक इल्ज़ाम की तरदीद की जाएगी आज की इस वीडियो में। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। आपको आज मैं एक तरफ का आपने मौक़िफ़ सुना है, सुन चुके हैं आप कि मिस्टर रेहान क्या कहते हैं, क्या इल्ज़ामात लगाते हैं अपने बड़े भाई के ऊपर। बड़ा भाई बाप जैसा होता है और बड़े भाई के ऊपर जिस तरह के इल्ज़ामात ये लगा रहे हैं, आपको आज इस वीडियो में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। यकीनन अगर आप उनके फ़ैन हैं तो आपका ये जानने का हक़ बनता है, और अगर आप एक पाकिस्तानी अवाम के नाते से भी ये जानना चाहें कि क्या आप जिस बंदे को डोनेट कर रहे हैं सैलाब ज़दगान के लिए या किसी और वजह से, तो क्या वो इस चीज़ को डिज़र्व भी करता है या नहीं, क्या वो इतना अच्छा, इतना सच्चा है कि हम उसे अपने डोनेशंस दें और वो जाके लोगों की मदद करता है, क्या वो लोगों तक राशन तकसीम करता है, पहुंचाता है या नहीं पहुंचाता, क्या वो इतना ज़ालिम है कि गैरों को तो बांटता है लेकिन अपनों को नहीं देता। तो आज इस हकीकत को हम इस वीडियो में देखेंगे और जांचेंगे, और फिर फैसला होगा आपके हाथ में। आपने फैसला करना है कि कौन सच्चा कौन गलत। तो अगर आपको मिल जाए इस बात का जवाब कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है, किसकी तरफ से जस्ट इल्ज़ामात, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो फिर आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप ऐसे लोगों के चैनल को अनफॉलो कीजिए। किसी भी स्टोरी या किसी भी वाक़े को समझने के लिए पहले ज़रूरी होता है कि पहले थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड समझ लिया जाए। तो अगर बाबा जी के भाई, जो कि अभी उन पर काफ़ी इल्ज़ामात की बौछार कर रहे हैं, उनका, और अगर बाबा जी का बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, तो बैकग्राउंड ये है कि बाबा जी पहले इसी भाई के पास एक मुलाजिम के तौर पे काम किया करते थे। ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात ख़ुद रामिश ने मुझे बताई है। जो उसके अल्फाज हैं वही कमोबेश मैं आपको बता रही हूँ। और जब ये उनके पास जॉब करते थे, नौकरी करते, यानी कि अपने ही भाई के पास नौकरी करते थे, तो उस वक्त इनके कुछ ऐसा सीन हुआ कि कहीं से कुछ रिकवरी करने के चक्कर में, किसी बंदे से रिकवरी करवानी थी, जिसके चक्कर में उस बंदे ने ख़ुदकुशी कर ली। हुआ ये था कि वो जो बंदा, ये जिसने खुदकुशी की थी, उनसे इन्हीं का लेन देन था, इन्हीं का मामला था। बाबा तो इनके अंडर काम करते थे। तो जब उस बंदे ने ख़ुदकुशी कर ली और इन सब के ख़िलाफ़ एक पर्चा कट गया जिसमें बाबा जी भी शामिल थे और दूसरे लोग भी शामिल थे, इन सब की FIR दर्ज हो गई। ठीक है, तो जब FIR दर्ज हुई तो सबसे पहले जो काफ़ी लंबा प्रोसेस चला, और उसके बाद जो है सबसे पहले अदालत ने बाबा जी को बाइज़्ज़त बरी किया, क्योंकि वो वहाँ पर एक बतौर एक एम्प्लॉय काम करते थे, और उनको जो है असल जो कारोबार था जिनका, फिर उन लोगों के ऊपर काफ़ी अदालत में मुकदमा चलता रहा, बातचीत चलती रही। फिर इन लोगों ने अपने वो जो जिनकी वजह से ये उनके ऊपर मुकदमा हुआ था, मिस्टर रेहान साहब ने उन लोगों के साथ पैसे वैसे देकर उनको उनके साथ सुलह कर ली, यानी कि जिनका बंदा मरा था उनके साथ इन लोगों ने सुलह कर ली। लेकिन सबसे पहले इस केस में बरी होने वाले जो थे वो बाबा जी थे। FIR कटी तो उसमें बाबा जी का नाम ज़रूर था, लेकिन बरी होने वाले भी सबसे पहले बाबा जी थे। उसके बाद काफ़ी मसले होते रहे और बाबा जी और इनके भाई के दरमियान काफ़ी मसले मसाइल खड़े हो गए, नाराज़गियाँ पैदा हो गई, क्योंकि रेहान साहब चाहते थे कि एज़ अ एम्प्लॉय बाबा जी सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लें और कहें कि ठीक है कि मैंने ही उस बंदे को तंग किया, पैसे लेने के लिए परेशान किया, जिसकी वजह से वो इस हद तक पहुँचा कि उसने ख़ुदकुशी की। तो बाबा जी ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अपनी फैमिली को देखते हुए उन्होंने ये सोचा कि खुदा न खास्ता अगर मैं जेल चला गया तो बाकी के पीछे के निज़ाम, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे कौन देखेगा, जबकि रामेश और ये सब बच्चे उस वक्त छोटे थे। तो डेफिनेटली बाबा जी ये डिसीजन नहीं ले सकते थे कि सारे इल्ज़ाम वो अपने सर लेते हैं या कुछ भी। तो बाबा जी ने कहा कि कारोबार आपका, बिजनेसमैन आप, पैसे आपको मिलते हैं, फ़ायदा आपको होता है, प्रॉफिट आपको होता है, मैं तो सिर्फ तनख्वाहदार हूँ यहाँ पर, तो ये इल्ज़ाम मैं अपने सर नहीं ले सकता। मैं अपने घर वालों की, ज़ाहिर है हर इंसान मजबूर होता है फैमिली के आगे,
تو بابا جی نے جب یہ صاف انکار کر دیا تو مسٹر ریحان صاحب بڑے غصیلے ہو گئے. یہ تھا اسٹارٹ اس وقت کا, اس چیز کا, اس حسد کا, اس جلن کا جو آج مسٹر ریحان صاحب بیٹھ کر اپنے چینل پہ بابا جی کے خلاف نکال رہے ہیں. خیر اس کے بعد یہ ہوا کہ بابا جی کو وہاں سے گھر چھوڑ چھاڑ کر آنا پڑا, کیونکہ جب بابا جی نے ان کے کام کرنے سے انکار کر دیا, ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا, تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو خدا ہیں, ہم تو فرعون ہیں. اکثر اگر بندوں کے ہاتھ میں کچھ اللہ پاک دے دے تو وہ فرعون بن جاتے ہیں. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, جو ہم تمہیں تھوڑا بہت کچھ دیا کرتے تھے, 1000 2000 جتنے بھی جو بھی تنخواہ ان کی تھی یا جو بھی کچھ تھا, جو وہ دیا کرتے تھے, انہوں نے وہ روک لیا, اور اس پر رامش لوگوں کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے. لیکن ان کا یہی تھا کہ ان کا رزق میں نے باندھا ہوا ہے تو میرے توسط سے ان کو رزق جائے گا, اتنا یہ حالات ہے. نکلے سر اس طرح جب انہوں نے ہمارے پر حالات ٹائٹ کر دیے پورے, کس وجہ سے کیے کہ وہ بندہ مرا ہے, تیری وجہ سے ہمارے پیسے مر گئے ہیں, تو یوں ہے, تو فلانا ہے, تو ریکوریوں پہ نہیں جاتا. پاپا ڈر گئے تھے اس ٹائم, کس طرح ہم ریکوریاں, کہتے نہیں جاؤ, پیسے سے فلانے سے پیسے لے کے, فلانے سے پیسے لے کے. پاپا نے کہا میں تو نہیں جاتا, جو ہمارا خرچہ پانی ہے تھوڑا بہت دیتے تھے انہوں نے, وہ پاپا جو کرتے تھے انہوں نے جو وہ سارا بند کر دیا. اس ٹائم اتنے مشکل حالات ہوئے, جس پر یہ ہوا کہ ان کو وہاں سے گھر چھوڑ کے ہجرت کرنی پڑی. کوئی 10-15 دن لگے ان کو سامان پیک کرنے میں, شفٹ کرنے میں, سب کچھ ہوا اور ہوتا رہا آہستہ آہستہ. ایک دم سے تو اچانک سے تو کچھ نہیں ہو جاتا کہ ایک دم سے اتنا سارا سامان اٹھایا بندہ کہیں اور کسی اور شہر میں موو کر جائے. تو یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیجر ہوتا ہے, اور اس وقت بھی ایسا ہی ہوا. بلکہ رامش کے تایا کے لڑکوں نے خود جا کر ان کے ساتھ سامان پیک کروایا, اٹھایا, اور آج مسٹر ریحان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ راتوں رات بھاگ گئے, اور بقول ان کے کہ ان کے کچھ 1 کروڑ پتہ نہیں کتنے لاکھ اور کتنے روپے لے کر بھاگے. تو اگر کوئی بندہ اتنے کروڑ اور اتنے لاکھ روپے لے کر بھاگتا ہے, تو جب وہ لوگ وہاں سے گئے تو رامش کے پاس تو کالج کی فیس تک نہیں تھی. اگر کوئی بندہ کروڑوں روپے لے کے بھاگ جاتا ہے کسی کے, تو وہ اپنے بچے کی کالج کی فیس نہیں بھر سکتا. رامش اپنے کالج کا ہیڈ بوائے تھا, جس پر اس نے اپنے پرنسپل سے ریکویسٹ کی کہ پلیز آپ میری فیس مجھے معاف کر دیجئے. اتنے برے حالات تھے کہ رامش کو فی معاف کروانی پڑی. بہت مشکل حالات تھے وہ ٹائم, بہت مشکل تھا جس میں ان کا سب نے ساتھ چھوڑ دیا. پھر قسمت نے کروٹ لی, اور اس کے بعد ایک دن یہ آیا کہ آج رامش بابا جی آج نمبر 1 یوٹیوبر, پاکستان کے نمبر 1 یوٹیوبرز میں ان کا شمار ہوتا ہے. جب قسمت نے یہ بازی پلٹی تو مسٹر ریحان صاحب حیرت زدہ رہ گئے. ان کو سمجھ نہیں آیا کہ ان کے پاس کام کرنے والا ایک ملازم, ان کا بھائی, جو کہ حالات میں سب سے زیادہ کمزور تھا, فائنینشلی سب سے زیادہ ویک تھا, وہ ایک دم سے اتنا اسٹرانگ, اتنا معتبر کیسے ہو گیا کہ پوری دنیا اس کو اس کی فیم کی, اس کی عزت کی چرچا کر رہی ہے. یہ بات ان سے ہضم نہیں ہوئی, اور وہ 2022 میں آ کر اپنے رونے لگے کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا, اس نے فراڈ کر دیا, یہ پیسے لے کے بھاگ گیا, اس نے میرے اتنے پیسے دینے ہیں, میں مجبور ہوں, میں 4 بچیوں کا باپ ہوں, مجھے سپورٹ کی جائے, مجھے سپورٹ کی جائے. 2 سال سے ان لوگوں نے چینل بنایا, لیکن ان کے چینل پر کوئی خاطر خواہ ویوز آ ہی نہیں رہے تھے. 100 ویوز, 150 ویوز, بس اتنے ویوز تھے. جب بابا جی کے نام کے ساتھ ویڈیو ڈالی گئی تو اس پر ہزاروں میں ویوز چلے گئے. تو انہوں نے سوچا کہ بابا جی کا نام تو بڑا کارآمد ہے, بابا جی کا نام تو جیسے کوئی وظیفہ ہو گیا. تو پھر انہوں نے بابا جی کے نام پر ویڈیوز ڈالنی شروع کی, اور جب بابا جی نے اسپیشلی سیلاب زدگان کی مدد کی اور ڈونیشن کا کام شروع کیا کہ ڈونیشن لے کر سیلاب زدگان تک پہنچانی شروع کی, تو ان کو حد سے زیادہ تکلیف ہو گئی کہ یہ تو پوری NGO بن رہا ہے, 1 مین آرمی ہے, اور پوری یہ تو پتہ نہیں کیا بننے جا رہا ہے پاکستان کے لیے, اس کی تو بہت عزت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو انہوں نے اپنی انٹری یہاں پہ دھماکے دار کی, اور اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو یہ بتانا شروع کیا کہ بابا جی ایک فراڈ آدمی ہے, سود خور آدمی ہے, ماں کے جنازے میں نہیں آیا تو غیروں کی طرح آیا, بہن کے جنازے میں شرکت نہیں کی. یہ سارے پوائنٹس, ان سب باتوں کے آپ کو یہاں جواب دیے جائیں گے, اور وہ بھی پروف کے ساتھ. سب سے پہلے تو یہ بات دیکھ لی جائے کہ جس چینل پر بیٹھ کر یہ بابا جی کی برائیاں رو رہے ہیں, وہ چینل کس کی نوازش ہے؟ بابا جی کی. بابا جی کے کہنے پر رامش نے ان کو اپنے ہاتھوں سے وہ چینل بنا کے دیا. میں نے اپنے ہاتھوں سے بابا کے کہنے پہ ان کو چینل بنا کے دیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چینل ان کو بنا کے دیا. نام بھی میں نے رکھ کے دیا. ان کی پرانی ویڈیوز میں جو لوگو لگے ہوئے ہیں, ٹیگز, ٹائٹل کس طرح لگانا, وہ میں نے کر کے دیے. جہاں پر بیٹھ کر آج یہ اپنے بڑے بھائی, باپ جیسے بھائی کی برائیاں کرتے ہیں, ان کو گالیاں دیتے ہیں, خبیث, بغیرت, سود خور, اور نہ جانے اس بندے نے اپنے بھائی کو کیا کیا کہا. ایک بہت بڑا الزام جو یہ اپنے بھائی پر لگاتے ہیں کہ وہ ان کے کروڑوں روپے لے کے بھاگ گیا.
تو یہ بتائیں گے کہ کیا وہ 1,95,00,000 اور پتہ نہیں کتنے پیسے جتنے بھی بابا جی نے ان سے لیے تھے اس کا کوئی لیگل ڈاکیومنٹ، کوئی لیگل ثبوت ان کے پاس ہے، کوئی بینک اسٹیٹمنٹ، کچھ بھی کچھ ایسا کسی کے سامنے دیے ہوں اور وہاں پر کوئی قانونی کارروائی تو ہوئی ہوگی. آج کل تو لوگ اپنے 2,000 4,000 کسی کو دیتے ہیں تو کوئی نہ کوئی لیگل ڈاکیومنٹ، کوئی نہ کوئی ایسا پروسیجر کرتے ہیں کہ بندہ بعد میں مکر نہ جائے. تو یہ کروڑوں روپے دے رہے تھے اور ان کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا. آپ بھی یقیناً یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان جیسا مسٹر ریحان جیسا چلاک آدمی، جو کہ وہ بظاہر اپنی ویڈیوز سے اپنی باتوں سے کافی زیادہ چلاک مجھے لگتے ہیں، کافی ہوشیار لگتے ہیں، اور ہر خاندان میں ایک ایسا بندہ ضرور ہوتا ہے، یقیناً آپ کے خاندان میں بھی ہوگا. تو خیر بات کرتے ہیں یہ کہ اگر وہ لے کے چلے گئے تھے تو کیا ان کے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی لیگل ڈاکیومنٹ؟ بندوں کی بات نہ کریں، بندے تو سچ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، ان کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے. کون سچا کون جھوٹا یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے. اگر ان کے پاس کوئی لیگل ڈاکیومنٹ ہے تو یہ بات کریں، اگر نہیں ہے تو پلیز اس طرح کے بے بنیاد الزامات سے گریز کریں. دوسری جو بہت بڑی اور بہت ہی بدتمیزی، بہت ہی بغیرتی والی بات میں کہوں گی کہ اپنے بھائی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ سود خور ہے. اگر وہ سود خور ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ بابا جی تو صرف اور صرف ان کے پاس ایز اے امپلائی کام کرتے تھے. تو اگر وہ سودی کاروبار تھا، جو کہ کاروبار مسٹر ریحان کا تھا، یہ اپنی بہت سارے ویڈیوز میں یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ان کا کاروبار تھا اور یہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کرتے تھے. بھائی کے ساتھ مل کر کاروبار نہیں کرتے تھے، بھائی ان کا پارٹنر نہیں تھا، بھائی ان کے پاس ایز اے ملازم تھا. ٹھیک ہے، تو اگر ملازم ہوتا ہے تو وہ اس کو کیا ہم کہیں گے کہ یہ سود خور ہے یا نہیں ہے؟ اصل قصور تو اس کا ہوا نا کہ جس کا کاروبار ہے، جو سودی کاروبار چلا رہا ہے. اگر وہ آپ کا ملازم تھا اور آپ کے پاس کام کرتا تھا تو کاروبار تو آپ کا تھا. اگر آپ ملازم کو سودی کہہ رہے ہیں تو یقیناً آپ کا کاروبار سودی تھا، سودی نظام آپ چلا رہے تھے، اس کاروبار کے مالک آپ تھے. اگر کوئی بندہ بینک میں امپلائی ہے تو اگر آپ اس کو بینک میں کسی امپلائی کو اگر آپ کہیں گے کہ یہ سودی تنخواہ لے رہا ہے یا یہ سودی نظام کا حصہ ہے تو بینک کو کیا کہیں گے؟ کیا بینک اس سودی نظام سے بری ذمہ ہے؟ اگر آپ بابا جی کو سودی کہہ رہے ہیں تو یقیناً اصل اس کے جو مجرم ہیں وہ آپ ہیں. رہی ایف آئی آر کی بات، تو جو ایف آئی آر آپ بابا جی کے خلاف بتاتے ہیں اس میں آپ کا نام خود بھی شامل ہے، اور وہ ایف آئی آر کا قصہ میں نے آپ لوگوں کو پورا سنا دیا کہ وہ ایف آئی آر کیوں کٹی تھی، کس وجہ سے کٹی تھی، اور اس کیس میں بابا جی باعزت بری بھی ہو گئے تھے. جبکہ ان لوگوں کا معاملہ چلتا رہا اور ان لوگوں نے جن کا بندہ مارا تھا ان کو پیسے دے کر اس قصے کو ختم کیا اور اپنی جان چھڑائی. تو ان کے بابا جی کے خلاف تو چلیں ایک ایف آئی آر میں بابا جی کا نام آیا تھا. آپ تو آج تک اپنے ایسے چیک لوگوں کے ساتھ ایسے جھوٹے چیک آپ شیئر کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے اوپر کتنے لوگوں نے ایف آئی آر کٹوائی. آپ بابا جی کی ایف آئی آر چھوڑیں، وہ تو میں نے سب کو بتا دیا کہ کیا سین تھا. آپ اپنی ایف آئی آر بتائیں، آپ اپنی ایف آئی آرز نکلوائیں کہ آپ کی کتنی ایف آئی آرز آپ کے نام پہ کٹی ہوئی ہیں، آپ ذرا ان کا حساب لیں. ایک اور بہت ہی زیادہ بری بات جو یہ مسٹر ریحان صاحب کر کے لوگوں کا دل خراب کرتے ہیں بابا جی کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ مسٹر ریحان کا کہنا یہ ہے کہ بابا جی نے اپنی ماں کا جنازہ غیروں کی طرح اٹینڈ کیا. تو یہ ایک شرارتی قسم کا انسان ہے جو کہ ہر جگہ شرارت کرتا ہے، آگ لگاتا ہے، بھڑکاتا ہے اور اس کے بعد بیٹھ کے پیچھے تماشا دیکھنے بیٹھ جاتا ہے. تو خیر اس وقت بھی کچھ ایسا سین تھا کہ خاندان میں کچھ ایسا چکر چل رہا تھا کہ کچھ لڑائی جھگڑے چل رہے تھے. جیسے کہ رامش نے مجھے بتایا، میں آپ کو وہی چیزیں منوان بتا رہی ہوں، اس میں کوئی میری الفاظ نہیں ہے، کہ وہاں پر کچھ لڑائی شروع ہو چکی تھی جس کی وجہ سے بابا جی وہاں سے چپ چاپ اپنی ماں کی میت کی جو مقدس جگہ تھی اس کو خراب نہیں کرنا چاہتے تھے. وہاں پہ کوئی شور شرابہ، کوئی لڑائی نہیں چاہتے تھے، جس کی وجہ سے وہ وہاں سے چپ چاپ انہوں نے جانے میں عافیت سمجھی. اور یہ بھی بتا دوں کہ وہاں سے کیوں بابا جلدی آئے. سب شرارتی ہیں، پورا خاندان وہاں شرارت کا گڑھ بنایا ہوا تھا، اور انہوں نے وہاں لڑائی شروع کر دی تھی کسی نہ کسی بات پہ ہمیں لے کر کے. یہ اٹھائیں قسم یا قرآن کے وہاں لڑائیاں شروع نہیں ہوگی تھی. یہ ہماری شکل دیکھتے ہیں اور ان کی لڑائی سوچ جاتی ہے. بس کیوں کہ ترقی کرتا کسی کو کامیاب نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ان کو مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو 50 سال سے اسٹرگل کر رہے ہیں، ہمارا تو کچھ نہیں بنا. یہ تو اللہ کی دین ہے یار، اللہ نے دیا، اس پہ کیوں حسد کرتے ہو؟ تو یہ ریزن تھی کہ بجائے اس کے کہ فوت والے گھر میں کوئی بدریشن پیدا ہوتی، کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا، بابا وہاں سے چپ چاپ خاموشی سے اپنا دامن سمیٹ کے چلے گئے. جب یہ نکلے تو مسٹر ریحان صاحب بھی ان کے ساتھ ساتھ چلے، اور راستے میں مسٹر ریحان صاحب نے کہا کہ بھوک لگ رہی ہے. جب انہوں نے کہا کہ بھوک لگ رہی ہے تو پھر بابا جی نے اپنا گاڑی روک کر ان لوگوں کو کھانا کھلایا، اس لیے کیونکہ بچے جو ہیں وہ بھوک سے پریشان نہ ہو، کیونکہ بچے تو معصوم ہوتے ہیں اور بچے میت ہو یا کچھ ہو، بچوں کو تو بھوک لگتی ہے. بڑے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم غمزدہ ہیں یا ان کی بھوک تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو جاتی ہے، لیکن بچے تو ایسا نہیں کر سکتے. بچوں کی وجہ سے گاڑی روکی اور کھانا کھلایا، اور مسٹر ریحان صاحب نے برخوب سیر ہو کے کھانا کھایا.
تو اگر آپ نے ایک بندے کو خود کہا کہ بھوک لگ رہی ہے اور آپ آج ویڈیو میں بیٹھ کے کہانی سناتے ہیں کہ جی ہم تو چلے گئے تھے اور اس بندے کو بھوک لگ رہی تھی اور اس نے ماں کا جنازہ وہاں پہ ابھی اٹھا بھی نہیں تھا اور اس نے بیٹھ کے کھانا کھایا، یہ بالکل غلط بات ہے. یہ بابا جی بے شک اپنی ماں کے جنازے سے بہت جلدی چلے گئے تھے، کیونکہ وہاں پر بہت سی لڑائیاں، بہت سے ایسی باتیں شروع ہو چکی تھی جن کو برداشت کرنا مشکل تھا اس ٹائم پر. ایک غمزدہ انسان کے لیے وہ چیزیں سہنا، وہ چیزیں برداشت کرنا، اپنی ماں کی مقدس جگہ پہ ایک پھڈے، فساد، رشتہ داری کے عذاب جھیلنا، وہ ایک بہت غلط بات تھی، جس کی وجہ سے بابا جی نے وہاں سے جانے میں عافیت تو سمجھی. لیکن اگر بابا جی اتنے ظالم تھے اور اگر ان کو اپنی ماں سے کوئی پیار نہیں تھا، محبت نہیں تھی، تو بعد میں انہوں نے اتنے ولاگز کیوں کیے؟ اپنی ماں کے نام پر جو راشن بانٹے وہ کیوں بانٹے؟ آپ ان کے جا کر ولاگز دیکھیں. یہ جو کہتے ہیں کہ اگلے دن بھی ولاگ ڈلا اور اگلے دن بھی ولاگ ڈلا، وہ کیوں ڈلا؟ کیونکہ بابا جی اپنی ماں کے نام پر ایصال ثواب کر رہے تھے. اور اگر میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ ایک اس دنیا سے رخصت ہو جانے والے انسان کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایصال ثواب چاہیے ہوتا ہے. اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ کون میری میت کی جگہ پہ کتنی دیر تک بیٹھ کے رویا. دس از نتھنگ، دس از ناٹ امپورٹنٹ. آپ وہاں پہ جا کے 4 دن تک روتے رہو، کیا فائدہ؟ اصل کام تھا، جس کام سے ان کی ماں کو ثواب ملنا تھا، پہنچنا تھا، وہ کام بابا جی نے بہت اچھا اور بہت بھرپور طریقے سے کیا. میں اپنی ڈسکرپشن میں آپ کو ان ولاگز کا لنک سینڈ کروں گی، بھیجوں گی، جو کہ آپ کو ضرور دیکھنا ہے جا کر، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بابا جی اپنی ماں سے کتنی محبت کرتے تھے. میں نے خود ان کا وہ ولاگ دیکھا تو اس میں وہ بابا جی کو ایک عورت بہت دعائیں دے رہی ہے راشن لینے کے بعد. تو بابا جی بار بار اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ پلیز میری ماں کے لیے دعا کریں. وہ کہہ رہی ہے اللہ آپ کو اتنا دے، اللہ آپ کو حج عمرہ کرائے، اور بابا جی کہہ رہے ہیں کہ پلیز آپ میری ماں کے لیے دعا کریں. تو کیا یہ محبت نہیں ہے؟ کیا اس کو بھی جھٹلا دیں گے یہ؟ کیا وہ دکھاوا تھا؟ ہاں، یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں. تو اگر وہ دکھاوا اور ریاکاری کر رہے تھے تو مسٹر ریحان اس ویڈیو میں آپ بھی راشن بانٹتے ہوئے نظر آئے. آپ اس دکھاوے اور ریاکاری کا حصہ کیوں بنے؟ ایک اور جو بہت بڑا اعتراض کر کے مسٹر ریحان صاحب ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایسا آدمی ہے کہ جو کہ اپنی بہن کے جنازے پہ نہیں آیا. تو مسٹر ریحان، میں آپ کو یاد دلاتے چلوں کہ یہ جو خاندانی سیاست کھیلنے والا پیچھے بندہ تھا، جس کی وجہ سے بابا جی نے اپنی بہن کے جنازے میں شرکت نہیں کی اور وہ بیچارے الگ بیٹھ کر وہیں بیٹھ کر روتے رہے، دکھی رہے، تو اس سیاست کے پیچھے کون تھا؟ بابا جی کو کال کر کے کہنے والا یہ کون سا بندہ تھا کہ پلیز تم یہاں مت آنا، ان کے موڈ بہت خراب ہیں، کوئی نہ کوئی تم پر یہ بہت بھڑکے ہوئے ہیں اور یہاں پہ کوئی نہ کوئی فساد ہو جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ تم اس جنازے میں مت آنا، شرکت مت کرنا. جی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مسٹر ریحان ہی تھے. سن لو پھپھو کے جنازے کی بات سن لو، وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، ان کی فیملی کو یا ان کو میں نہیں چھیڑ رہا، وہ ایک الگ معاملہ ہے یا جو کچھ بھی ہے. اس بندے نے خود بابا کو کال کی، کہتا ہے جنازے میں نہ آنا. مہمان نے کیوں؟ کہتا ہے یہ بہت تپے ہوئے ہیں، یہ جو نا یہ بہت تیرے پر ان کو بڑا غصہ ہے، یہ فیملی نچاکی اور ہضم نہ ہونا کسی کا، ان کو تیرے پر بڑا غصہ ہے، تو یہاں جنازے میں آئے گا نا، یہاں حالات خراب ہو جائیں گے. اور میں اس کے پیچھے ریزن بتاتا ہوں، یہ اصل ریزن ہوئی کیا تھی، اتنے کیوں ان کو. اس کے بعد آپ خود منع کرتے ہیں ان کو، اور اس کے بعد آپ خود ہی آج اس چیز کو ایشو بنا رہے ہیں کہ یہ تو اپنی بہن کے جنازے میں نہیں گیا. تو وہ جو پھوپھی تھی نا، آپ ہیں تو چاچا لیکن آپ نے بالکل پھوپھی والا کام کیا. تو وہ جو پھوپھی تھی نا بیچ میں خاندانی سیاست کرنے والی جو پھوپھی تھی، جو کال کر کے منع کرنے والی تھی، وہ پھوپھی اس وقت آپ تھے. بابا جی کو آپ نے منع کیا تھا کہ بہن کے جنازے مت آئیے گا، یہاں کے حالات آپ کے لیے سازگار نہیں ہیں. اور آپ کو یہ بخوبی پتہ ہے کہ ان کے ساتھ اس وقت کہاں لڑائی ہوئی تھی اور کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے آپ کی بات پر یقین کیا کہ اوکے وہ ہیں ہی اس طرح کے لوگ، تو وہ یقیناً کچھ نہ کچھ حسد میں، جلن میں کچھ برا بھلا نہ کہیں، یا وہاں پہ بھی کوئی لڑائی اور تماشا نہ بنے. کیونکہ آپ کو بابا جی اور رامش ان لوگوں سے حسد اور جلن کا کچھ ایسا آپ کی طبیعت ہو چکی تھی کہ آپ کو یہ لوگ کہیں کسی دعوت میں کسی سے ملتے جلتے ہوئے اچھے نہیں لگتے تھے. آپ یہ کہتے ہیں کہ میں جس کو بھی لے کے جاتا ہوں یہ اس کے ساتھ قطع تعلق کر دیتا ہے. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ان کا مجھے کسی سے بھی ملنا جلنا اچھا نہیں لگتا، اور میں خود چاہتا ہوں کہ پورے خاندان سے کٹ جائیں یہ لوگ اور پورے خاندان میں ان کو کوئی منہ نہ لگائے، اور اگر کوئی لگائے تو وہ بھی اس طرح لگائے کہ یا تو ان کا مذاق اڑائے یا ان کو جگتے مارے یا ان کی تضحیق کرے. کیوں؟ آپ واقعی بھائی ہیں یا آپ کوئی چھپی ہوئی کوئی آپ کے اندر کسی ناگن کی روح ہے؟ جب کوئی بھی بچہ اپنی ماں کے ساتھ یہ سلوک ہوتے ہوئے دیکھے گا تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اور رہنا سہنا پسند کرے گا. لیکن پھر بھی اپنی فیملی کی پروٹیکشن کے لیے وہ ان سے اگر دور ہوئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ اس بات کو آپ لوگ یہ بتائیں کہ اگر انہوں نے ایسا بھابھی کے ساتھ غلط سلوک کیا تھا، یہ بس قسم کھا کے اس بات کا بتا دیں کہ انہوں نے اپنی بھابھی کے ساتھ غلط سلوک کیا، ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا یا نہیں.